के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। आज जो हमारी फौज जो है और जिस तरह बहादुरी के साथ, जिस तरह जांफशानी के साथ और जिस तरह उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, उसी हल्फ के लिए पीर साहब इस बात पे गौर करें, जिस हल्फ के लिए हमारे नौजवान बच्चे जो हैं, नौजवान जो सिपाही जो हैं, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल शहीद हुए, जिस हल्फ की पासदारी के लिए उन्होंने जानें सिर्फ इसलिए कुर्बान की कि उन्होंने एक हल्फ उठाया हुआ है कि हम मादरे वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करें। मैं मानता हूं ये वेलफेयर स्टेट है, अगर ये वेलफेयर स्टेट है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज के लिए वेलफेयर स्टेट है, पाकिस्तान के अवाम के लिए ये वेलफेयर स्टेट है। आज जो है मैं समझता हूँ फौज का अदारा जो है वो अपनी पूरे एहतराम के साथ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ जो है वो मुल्क की दफा की आज भी जंग लड़ रहा है और हर महाज पे जंग लड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हर तरफ मीडिया में ज़ेर बहस हैं और ये कहा जा रहा है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के बयानात की वजह से और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के बयानात की वजह से हुकूमत और फ़ौज में कशीदगी पैदा हो गई है। तो आज इस मौजू पे गुफ्तगू के लिए हमने वज़ीर दफ़ा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को दावत दिया है। लेकिन ख्वाजा साहब, आपकी इजाज़त से आज एक और भी डेवलपमेंट है, मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को उसके बारे में बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है और ये फ़ैसला है जो साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट के 31 जुलाई 2009 के फ़ैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू पिटीशन दायर की थी और ये कहा था कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं उन्होंने तासुब का मुजाहरा किया मुशर्रफ के ख़िलाफ़, लिहाजा जो 31 जुलाई 2009 का फ़ैसला है उसको ख़त्म किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के 14 जजों ने आज ये फैसला सुनाया है कि जो 31 जुलाई 2009 का फैसला है वो बिल्कुल ठीक है। तो मौजूदा चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी समेत सुप्रीम कोर्ट के जो 14 जज हैं उनके बेंच ने परवेज़ मुशर्रफ की दरख्वास्त जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी मुस्तरद कर दी है और साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के सरबराही में जिस बेंच ने फैसला दिया था उसके वो पीछे खड़े नज़र आ रहे हैं। इसी बेंच में जस्टिस जवाद एस ख्वाजा भी शामिल थे और जवाद एस ख्वाजा साहब ने एक अजाफी नोट इस फैसले में शामिल किया है और अपने इस अजाफी नोट में जवाद एस ख्वाजा साहब ने जो कुछ कहा है वो मैं उसके कुछ अहम हिस्से आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ। ख्वाजा साहब ने लिखा है जी कि साइल यानी कि परवेज़ मुशर्रफ साइल ने खुद बतौर सिपा सलार COS एमरजेंसी को नाफिज किया और किसी सुल्तानी फरमान की तरह इसका ऐलान किया। इस सुल्तानी फरमान का मतन ही साइल की आमराना सोच का मजहर मालूम होता है। मुलाहजा हो, मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ सिपा सलार COAS पाकिस्तान के तूलो अर्ज में एमरजेंसी का इतलाक करता हूँ और ये हुक्म देता हूँ और ऐलान करता हूँ, ऐसी सोच का हामिल शख्स इस बात को कबूल करने में यकीनन तासुर ले सकता है कि साबिक़ चीफ जस्टिस या दीगर जज साहिबान शायद किसी ज़ाती अनाद की बना पर उनकी हुक्म अदूली कर रहे थे। और इसी फैसले के आखिर में जाके जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने एक और अहम बात कही है और वो ये है कि ये कहने की ज़रूरत है कि कायद-ए-आज़म जैसी दस्तूर और कानून पसंद शख्सियत हमारे माजी के मुतअद्दिद आइनी इन्हिराफात को देख कर नहायत दिल बर्दाश्ता होती। शायद आइनी इन्हिराफ और फौजी हुकूमत के तसव्वुर के खात्मे से हमारा मुल्क इस रास्ते पे चल पड़ा है जिसका ख्वाब हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। तो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 31 जुलाई 2009 का फैसला है वो दरअसल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पर वापसी है, वो कायद-ए-आज़म का रास्ता है। तो ये कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने। अब ख्वाजा साहब हम आपकी तरफ आते हैं। ख्वाजा साहब, बहुत सी आज आपसे बातें करनी है और हो सकता है कुछ सवालात जो हैं उनसे आप नाराज़ भी हो जाएं, बुरा ना मनाइएगा। पहला सवाल ये है कि कल जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से कई जो मीडिया चैनल्स हैं और अखबारात हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि कोर कमांडर्स आपसे बड़े नाराज़ हैं। उन्होंने कहा जी वज़ीर दफ़ा साहब ने फ़ौज के बारे में बड़ी गैर मुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल की है। राहील शरीफ साहब वज़ीर आज़म के पास जाएं, इनकी शिकायत लगाएं, इनसे इस्तीफ़ा लें। मीर साहब, ये जो 3-4 रोज से 2006 वाली मेरी तकरीर जो है सुनाई जा रही है टीवी चैनल्स पे भी और सोशल मीडिया पे भी, वो तकरीर और उसके जो मतन है उस तकरीर का
میں نے کوئی پڑھی ہوئی تقریر نہیں کی تھی. جو بھی میرے جذبات تھے, بجٹ سیشن تھا, اور بجٹ سیشن میں یہ روایت ہے پارلیمنٹری کہ آپ کسی بھی موضوع کے اوپر جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بول سکتے ہیں. تو وہ میرے جذبات تھے, میرے جو احساسات تھے اس ماحول میں, جس ماحول میں ہماری حکومت کا تختہ الٹا گیا. میں بس سمیت ہماری پارٹی کے تمام لیڈرشپ کے, میں بھی قید رہا, آپ کو پتہ ہے, آپ اس چیز کے گواہ ہیں, مختلف جگہ سے قید بگتاتا ہوا اٹک کے قلعے میں پہنچا, پھر وہاں سے رہا ہوا, اور باقی میرے قائد میاں نواز شریف, ان کے بچے, ان کے بھائی دونوں, وہ بھی اس ستم کا نشانہ بنے. تو وہ ایک بیک گراؤنڈ تھی جس میں ایک شخص جو ہے وہ یونیفارم پہن کے جلسے کرتا ہے یادگار پاکستان کے نیچے, اور وہی شخص جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی تشکیل دیتا ہے جس کا نام جو ہے وہ کیو لیگ بعد میں اس کو کہا جاتا ہے. اور آپ سے بھی کہا گیا کہ اس میں شامل جی, مجھے بھی کہا گیا, ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ کہا گیا. اور بلکہ مجھے آئی ایس آئی کے جو سیکٹر کمانڈر تھے اس وقت, بریگیڈیئر غضنفر, انہوں نے بلا کے مجھے لارنس روڈ پہ کہا کہ آپ کچھ کریں. گواہ ہیں وہ, ہی واز ویری ریسپیکٹفل, بڑا مہربانی انہوں نے کی کہ میرے ساتھ کوئی ایسی زبان نہ استعمال کی جس طرح قید کے دوران ہمارے ساتھ جو زبان استعمال ہوتی تھی. تو اس سارے تناظر میں یہ میں نے تقریر کی, اور میرا خیال ہے اس انوائرمنٹ میں میں آج بھی اس تقریر کے ساتھ, اس کے تمام جو مندرجات ہیں اس کے متن کے ساتھ میں آج بھی کھڑا ہوں. میں اس تقریر کی نفی نہیں کرتا. وہ تقریر ایک ماحول میں, ایک کانٹیکسٹ میں, ایک سیاق و سباق میں تھی, اور وہ سیاق و سباق میں نے آپ کو ایکسپلین کر. اگر آپ برا نہ منائیں, اس تقریر کے آپ کہہ رہے ہیں ایک ایک لفظ سے آپ متفق ہیں خواجہ صاحب, تو اس میں آپ نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جو آج بھی ریلیونٹ ہیں. مثلا سنیے خواجہ صاحب نے اس وقت کیا کہا. جو جرنیلوں پہ ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف تک جو ان پہ واجب ہیں وہ ادا کیے جائیں گے, اور ہم ان سے وصول کریں گے. جناب والا, صرف 63 جی نہیں ہے آئین کے اندر, 244 بھی آرٹیکل ہے, اور 6 آرٹیکل بھی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. کانسٹیٹیوشن صرف فوج کے کردار پہ بات کرنے سے ہمیں منع نہیں کرتا, پر جب فوج جو اپنے کردار سے تجاوز کرتی ہے اس کی سزا بھی تجویز کرتا ہے. جی خواجہ صاحب, تو اس وقت جو آپ نے تقریر کی تو اس میں آپ نے آرٹیکل 6 کا ذکر کیا, اور آپ نے کہا کہ اگر فوج اپنے کردار سے تجاوز کرتی ہے تو آئین اس کی سزا بھی تجویز کرتا ہے. تو اسی پر تو بات ہو رہی ہے, تو شاید اس لیے اس تقریر کی اہمیت ہے. میر صاحب, ایک چیز ہوتی ہے, پروویڈنس ہیز اسپوکن, جو قدرت نے اپنا انصاف جو ہے وہ کر دیا ہوا. اب یہ جو بات میں نے آج سے 8 سال قبل کی, اور آج بھی ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جو آج قانون اور آئین کے جو ضابطے ہیں ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ عدالت کے پاس معاملہ ہے, میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. عدالت کو اس کے ساتھ ڈیل کرنے دیں, عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگا, اور قبول ہونا بھی چاہیے, یہ آئین اور قانون کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن یہ ایک ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں, جو قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں, جس کو جیسے میں نے آپ نے کہا کہ the providence has already spoken, the divine justice has been done. لیکن جو ٹیمپرل جسٹس ہے that has still to be done, جو انسان کے قانون اور آئین کے تحت جو انصاف ہونا ہے وہ ابھی ہونا ہے, اور وہ اس کو پروسیس کو جاری اور ساری رہنے دیں. اس میں میں بھی کمنٹ نہ کروں, آپ بھی کمنٹ نہ کریں, وہ اس سے زیادہ پیچیدگی, یہ تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں آپ, پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. ہاں اچھا, اب میں خود سارے سوال نہیں کرتا, کچھ لوگ جو آج کل خواجہ صاحب پہ کافی تنقید کر رہے ہیں ان کی بھی رائے لے لیتے ہیں. ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب مختلف ٹی وی چینلز پہ آ رہے ہیں. شاہد لطیف صاحب, آپ کے کیا اعتراضات ہیں خواجہ آصف صاحب کی تقریر پہ؟ خواجہ آصف صاحب کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ان کی وہ 2006 کی تقریر جو کہ آج کل ہر جگہ دکھائی جا رہی ہے, اس میں سب نے دیکھا کہ وہ افواج کے خلاف کتنے سخت ان کے بیانات ہیں. گو وہ سب کے سب جو ہیں وہ حقائق پر مبنی نہیں ہیں, خاص کر جب وہ کہتے ہیں کہ افواج پاکستان سارا بجٹ کھا گئی. افواج پاکستان کا بجٹ تو آج بھی 15% ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ سب کی سب جو ہیں وہ حقائق ہیں, اور کہا گیا جی کہ وہ تو ہڈیوں سے گوشت بھی نوچ کے عوام کا کھا گئیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں آج دکھائی بھی جا رہی ہیں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے.
پھر خواجہ صاحب کو یہ بالکل اس چیز کا ادراک ان کو ہونا چاہیے، اس چیز کے وہ کانشیس ہونے چاہیے کہ آج وہ ڈیفنس منسٹر ہیں، افواج پاکستان کے وہ منسٹر ہیں، ان کو کوئی بات کرنے سے پہلے بڑے کیئرفل طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی صاحب۔ دیکھیں میں نے یہ بات جو ہے بس یہ ڈیفنس منسٹر نے کی ہوئی، ہاں ٹھیک، آج میں ڈیفنس منسٹر ہوں اور ان کی بات جو ہے بالکل میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں، ان کی بات بالکل درست ہے کہ مجھے آج جو بات جو بھی کرنی چاہیے یہ پہلے سوچ لینا چاہیے کہ میں وزیر دفاع ہوں اور میری کچھ ذمہ داریاں ہیں وزیر دفاع ہونے کی حیثیت سے، اور میرے اگر خیالات جو ہیں وہ میرے اسائنمنٹ کے ساتھ متصادم ہیں تو میں خیالات جو ہے اپنے تک محدود رکھوں، ان کو بات بالکل درست ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن میر صاحب میں نے اس سپیچ کا میرے موجودہ جو میرے پاس اسائنمنٹ ہے، قلمدان ہے وزارت دفاع کا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میں نے ایک ایم این اے کے اور اپوزیشن کے ایم این اے کی حیثیت سے جو ہے وہ سپیچ کی تھی۔ آج جو میں نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ نے دکھایا ہے، 2 اپریل کی آپ نے میری باتیں جو میں نے آپ سے کی تھیں وہ آپ نے دکھائی ہیں۔ مجھے جس دن یہ قلمدان سونپا گیا، میرے قائد نے مجھے دیا یہ اسائنمنٹ، تو اسی شام میں کراچی گیا اور میں نے ڈیفنس اس کی دفاع کیا افواج پاکستان کا اور مسنگ پرسن کیس میں۔ آپ کے میرے اس کے اوپر تھوڑے اختلافات بھی ہیں، آپ کا گلہ شکوہ بھی ہے کہ میں جو پہلے میرا رول تھا وہ تو میں نے پروگرام میں کیا، آپ نے پروگرام میں کہا مجھے کہ تم وصیت ایک ایم این اے کے جو رول تھا تمہارا مسنگ پرسن کیس میں وہ نہیں ہے، آپ نے یہ ریکارڈ کی بات، بالکل صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے دا مومنٹ میں نے وہ قلمدان سنبھالا، میں نے جو 6-7 سال کی میری ان کے ساتھ ایسوسیشن تھی اس کو میں نے ایک طرف رکھ کے تو وزیر دفاع کی حیثیت سے ان کو ڈیفینڈ کرنا افواج پاکستان کو، جو میری آبلیگیشن ہے اور بصیرت پاکستانی میرا فرض بھی ہے کہ میں اس سے ایک محترم ادارہ ہے، پچھلے 6-7 سال میں جس طرح ان کی سوچ میں ایک تبدیلی آئی ہے، جس طرح انہوں نے سسٹم کو سپورٹ کیا ہے، میرا احترام جو میرے پہ ان کا احترام جو ہے واجب ہے، بلکہ فرض ہے جو احترام جو ہے۔ اس کے بعد میں نے تمام تر ٹی وی پروگرامز میں جتنے 4 مہینے میں ٹی وی پروگرام ہوئے یا اس سے پہلے بھی بصیرت وزیر پانی اور بجلی بھی، میں نے اس ادارے کا پورا دفاع کیا ہے، اور یہ نہیں کہ مجھ سے کوئی زبردستی اور دفاع اسی لیے ماما قدیر بلوچ نے گلا بھی کیا، آپ کے بارے میں بڑی سخت زبان گلا بھی کیا، لوگ گلا کیا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے اس میں، یہ جو ہے میں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ایک ایشو کے اوپر جس کے اوپر اس کے ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر جو میری جو پرسنل سیکیورٹی جو ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہے، اور یہ لیکن میرا ایک فرض ہے بصیرت وزیر دفاع کے، اور میں نے وہ ادا کیا اور کرتا رہوں گا جب تک میرے پاس یہ قلمدان ہے، میں کرتا رہوں گا وزیر دفاع کی حیثیت ہے۔ لیکن اگر میرے پاس قلمدان نہیں بھی رہتا تو میرے دل میں جو ہے افواج پاکستان کی احترام یا ان کا جو تقدس ہے یا ان کی جو توقیر ہے اس میں ذرا بار کمی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر اس تقریر کا پہلا فقرہ اگر دیکھیں، اس کا اوپننگ سینٹنس جو ہے وہ یہ ہے کہ میں افواج پاکستان کا احترام کرتا ہوں اتنا ہی جتنا وہ آئین اور قانون کا احترام کرے۔ یہ ایک بات ہے، کتابی بات ہے کہ یہ ہم سب پہ، اگر میں اور آئین اور قانون کا احترام نہیں کرتا بصیرت ایک پارلیمنٹیرین کے، تو آئی کی ناٹ ڈیمانڈ کہ جو ہے میرا کوئی احترام کرے، کیونکہ میرے بھی تو کوئی آبلیگیشنز ہیں، تو اس ماحول میں یہ ساری بات۔ چلیں یہ جو شاہد لطیف صاحب ہیں، جی شاہد لطیف صاحب کی ایک رائے ہے، ان کا تعلق منہاج القرآن کے ساتھ بھی ہے، چلیں لیکن ایک اور ڈیفنس اینالسٹ ہیں جناب ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب کے بھی کچھ اعتراضات ہیں۔ شہزاد چودھری صاحب کیا اعتراضات ہیں؟ دیکھیے، پہلا اعتراض یا آبزرویشن جو کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب خواجہ آصف صاحب پہلے تقاریر کیا کرتے تھے جب وہ ایک ایم این اے تھے، تو ان کی ایم این اے کی تقاریر اور آج جب وہ وزیر دفاع ہیں اور حکومت کا حصہ ہیں اور کیبنٹ کے سینئر منسٹر ہیں، تو ان تقریروں میں کوئی فرق زیادہ نظر نہیں آتا۔ 2006 میں تو چلیں ان کا ہدف مشرف ہو سکتا تھا جو کہ ایک ڈکٹیٹر تھا، ایک ڈکٹیٹرشپ تھی جس کا وہ ہیڈ تھا، لیکن آج نام مشرف ہے، ان کی اپنی حکومت ہے، کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے، تو پھر اسی متن کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنے کا مقصد کیا ہے، اس سے کیا حاصل کیا ہوتا ہے؟ بلکہ سوائے اس کے کہ
سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس وقت بھی اصل میں ہدف ان کا فوج تھی اور آج بھی ہدف فوج ہے، کیونکہ اب مشرف تو نہیں ہے۔ دوسرا جو غالباً نقطہ اٹھایا جا سکتا ہے اور جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر مشرف بھی بفرض محال ان کا ہدف ہوں تو مشرف تو اب ایک ملزم کے طور پہ عدالت کے اندر موجود ہیں، ان پہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ تو خواجہ صاحب نے جب یہ زبان جس طریقے سے انہوں نے استعمال کی یا جو کلمات کہے، اس سے اس مقدمے کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا یہ اس کا مقصد جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنی دکھ مٹائی وہ تھا، یا اس کا کوئی اور سیاسی مقصد تھا؟ اگر سیاسی مقصد تھا تو وہ اندرون خانہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا جا سکتا تھا، ان کے پارٹی کے لیڈر تھے، ان کی اپنی پارٹی کے سیاسی مسائل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی اور مقصد تھا تو وہ سمجھ نہیں کسی کو آیا کہ ایسی سچویشن میں جبکہ مشرف صاحب ہدف ہیں اور وہ ملزم ہیں اور عدالت میں ہیں تو ان کے بارے میں اس قسم کے کلمات ادا کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، جبکہ سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ یہ باعث کرنے کی کوشش ہے عدالت کو، اس کا کوئی اور مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ nothing has been gained out of it۔ جی قائد صاحب، جی میں کوئی ان سے مجھے کوئی لمبا وہ چوڑا کہہ رہے ہیں کہ بطور نہیں دیکھیں نا، بطور غلط ایم فہمی این اے وہی جو ہے۔ باتیں آپ نے کی ابھی بھی وہی باتیں نہیں، ان کو پھر غلط فہمی ہے نا کہ میری جو تقریر ہے مختلف چینلز جو ہیں وہ اس طرح پیش کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے یہ 3-4 دن پہلے تقریر کی ہے۔ تقریر میں نے 8 سال پہلے کی ہے۔ اب اس تقریر کو میری شکل میں بھی تبدیلی آ گئی ہوئی، بال سفید بال جو ہے بالکل سفید ہو گئے ہیں۔ اس وقت دیتے ہیں سفید بال نہیں تھے۔ ایک تھوڑا سا اپنا دماغ کا لوگ استعمال کریں اور اس کا جو لینگویج ہے، اس کا ٹینر جو ہے، یا اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے، پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے، وہ سارے اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ اور جو پیچھے آپ کے شاہ عبدالعزیز صاحب بیٹھے ہیں وہ اب ایم این اے نہیں میں نے اس کے بعد وہ پتہ نہیں کتنی قید بھگت چکا ہے، ہاں تو آپ کے ادھر بھی آیا ہوا تھا اگلے دن جو ہے وہ پوری بوری لے کے۔ ہاں تو وہ امیر صاحب یہ کنفیوژن ہے۔ میں آپ کے پاس جو آپ نے مجھے آج بلایا تو میں یہ اپرچونٹی اویل کرنا چاہتا ہوں، یہ کنفیوژن دور ہونا چاہیے کہ 2006 کی جون میں جو میں نے تقریر کی ہے، جو لوگ آج اس تقریر کو میری 3 یا 4 دن پرانی تقریر بنا کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے صحافتی بددیانتی بھی کر رہے ہیں اور ویسے بھی بددیانتی کر رہے ہیں۔ اچھا، جو پرسوں قومی اسمبلی میں آپ کی ایک تقریر تھی جس کی کل لیڈیں لگی، میر صاحب وہ ٹیکس کا معاملہ تھا۔ اسد عمر صاحب نے ایک تجویز پیش کی، اچھی تجویز تھی۔ اس میں انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ جو کالی بھیڑیں ہیں یہاں پہ ایوان میں بیٹھی ہوئی، ان کو نشاندہی ہونی چاہیے، جو ٹیکس نہیں دیتے یا جن کے پاس سینٹین نمبر نہیں، اس قسم کی بات ہو رہی تھی۔ تو اس میں اور بھی ایم این ایز بولے، میں بھی بولا، میں نے کہا یہ سارے ادارے جو ہے وہ اپنا دفاع کرتے ہیں، اپنے افراد کا دفاع کرتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں، ہمیں بھی دفاع کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ ایک ایتھکس کمیٹی ہے، ہمارے اندر بلٹ ان سسٹم ہے ہمارے پارلیمنٹ کے اندر، جہاں پہ اگر کسی ایم این اے کے خلاف کوئی ان ایتھیکل بات ہوئی ہے یا اس نے کوئی چوری چکاری کی ہے خدا نخواستہ یا ٹیکس چوری کی ہے، تو اس کا معاملہ جو اٹھایا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ عوام کے سامنے اس پہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے اپنے ادارے کی تصدیق کریں یا اپنے ادارے کے احترام کو جو ہے نا وہ زخم پہنچائیں۔ یہ میں نے بات وہاں پہ کی تھی، اور یہ بات اس ٹیکس کے کانٹیکس میں تھی اور اس میں کوئی اور مسئلہ نہیں تھا۔ اگین ایک چیز کو اس طرح پیش کیا گیا، کسی کو نہ بتایا گیا کہ میں کس ٹاپک پہ تقریر کر رہا آپ تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور فوج میں کوئی کشیدگی نہیں ہے؟ نہیں، مجھے کہیں بھی میر صاحب کشیدگی نظر نہیں وال آتی۔ اسٹریٹ جرنل جو ہے امریکہ کا بہت بڑا اخبار ہے، یہ وال کہہ رہا اسٹریٹ ہے جرنل آپ پاکستان آرمی چیف ان ہیپی اوور مشرف کیس۔ دیکھیں میر صاحب، جہاں تک مشرف کا کیس ہے، ابھی مارشل صاحب بھی جو فرما رہے تھے، مشرف کا ذکر کرتے ہوئے ضرور میں بھی اور میرے ساتھی بھی جو ہیں وہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اس میں ذاتی رنجش کا بھی بعض اوقات رنگ آ جاتا ہے، میں اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں، میں اس بات کو ڈینائی نہیں کرتا، اس میں ذاتی رنجش کا بھی جو ہمارے ساتھ ہوا میں وہ ٹی وی پر بتانا نہیں چاہتا، کیونکہ میں بتا بھی نہیں سکتا۔ نہیں، میں بتا بھی نہیں سکتا اس میں، کیونکہ مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ کو ساری تفصیل پتا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا۔ ہماری یہ ویسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو پرویز مشرف دور میں آپ کے ساتھ، پرویز رشید کے ساتھ، خواجہ سعد رفیق کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں، جو نواز شریف کے ساتھ، جو ناقابل بیان، جس کو ہتھ کڑی کے ساتھ جو ہے وہ جہاز کی سیٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا، اس کے بچے، خیر وہ تو قابل بیان ہے، لیکن کچھ ناقابل بیان چیزیں بھی ہیں۔ اور جس طرح کے پیغام، آپ کو بھی پتا ہے کیا پیغام ہمیں جیل میں یا قید میں یا ٹکے قلعے میں یا مختلف حوالاتوں میں پہنچائے گئے۔ میرا خیال ہے اس کو بھول جائیں اب آپ، اس رنجش کو بھلا دیں۔ میں بالکل کوشش کرتا ہوں، انسان ہوں
میر صاحب انسان ہوں میں, کوئی میرا مطلب ہے کورٹ پہ چھوڑ دیں. وہ کورٹ پہ چھوڑ دیا, ہم نے کورٹ میں چھوڑ دیا, اللہ کے سپرد کر دیا. چلیں ایک اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سپرد کیا, اس نے انصاف کر دیا ہوا ہے, اس نے انصاف آلریڈی کر دیا. جس طرح پہلے میں نے کہا ہے نا کہ پرویڈنس ہیز آلریڈی اسپوکن, دا ڈیوائن جسٹس ہیز آلریڈی بین ڈن. اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دے, ہمیں اتنی اعلیٰ ظرفی دے, ہمیں اتنی فراخ دلی دے کہ ہم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سارے ہر چیز جو ہے وہ سلیٹ صاف کر کے ہم ایک نئی صبح کا اور ایک نئے چیپٹر کا آغاز کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے کہ بریک کے بعد ایک سوال ہے, آپ اس کو برداشت کر سکیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.